अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप जानते हैं KW प्रोडक्शन पे आज फिर हम आपके साथ हाज़िर हुए हैं। आप सोच रहे होंगे इस गेटअप में मैं क्यों हाज़िर हुआ हूँ, लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये रमज़ान है तो रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी। हम चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि अवॉइड करें वीडियोस बनाना, लेकिन रिक्वेस्ट को भी पूरा करना था और उसके अलावा जो है काफ़ी मसरूफियात थी। जमशेद भी काफ़ी मसरूफ़ है, सबीन भी मसरूफ़ है, जिसकी बिना पर कहीं ना कहीं से फिर टाइम निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। लेकिन फ़ैसला किया कि जिसको जो टाइम मिल रहा है तो वो किसी तरीके से वीडियो बना लें। तो आज जो आपके लिए हम वीडियो लेके आए हैं वो है कारगिल के ऊपर। कारगिल जो महाज हुआ था, वॉर रही थी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, वो वीडियो है। और उसके अलावा जो है हम ये डिस्कस भी करेंगे, देखेंगे भी वीडियो जो रिकमेंड की गई है। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी इसकी, तो इसके ऊपर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कारगिल क्या है। सतह समंदर से 17,000 फीट की बुलंदी पर लड़ना क्या होता है? मनफी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने वतन के लिए जान देना कैसा होता है? बस यूं समझें कि एक रेफ्रिजरेटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बनती है। इंसानी खून मनफी 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमना शुरू हो जाता है और कारगिल पर टेम्परेचर होता है मनफी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यह था वो मौसम जहां पिछली सदी की आखिरी पाक भारत लड़ाई लड़ी गई। मैं हूं फैसल राज और देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सीरीज में हम आपको इसी जंग की कहानी दिखा रहे हैं। 1971 की पाक भारत जंग का एक वाकया यह भी था कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी साइड पर वाकया कारगिल के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त से इसे वापस लेने के लिए प्लान्स पाकिस्तानी फौज में बन रहे थे। इन्हीं में से एक मंसूबा यह भी था कि सर्दियों में जब भारतीय फौज कारगिल से अपनी पोस्टें खाली करके नीचे चली जाती है तो इन पोस्टों पर कब्जा कर लिया जाए। यहां से सियाचिन पर काबिज भारतीय फौज को सप्लाई फ्राहम करने वाली मरकजी सड़क NH1 को काटा जा सकता था। इसी दौरान जमीनी रास्ते से सियाचिन पर हमला करना भी प्लान का हिस्सा था, ताकि भारत ने 1984 में जो सियाचिन पर कब्जा कर लिया था उसे वापस लिया जा सके। यह प्लान जियाउल हक के दौर में भी सामने आया, लेकिन इस पर अमल ना हुआ। कहते हैं बेनजीर भुट्टो को भी यह प्लान पेश किया गया, लेकिन उस वक्त भी इसे मुस्तरद कर दिया गया। सीनियर जर्नलिस्ट नसीम जोहरा अपनी किताब फ्रॉम कारगिल टू कू में लिखती हैं कि 1996 में जब अभी जनरल जहांगीर करामत आर्मी चीफ थे तो ISI के एक ऑफिसर ने कारगिल वापस लेने के लिए ये प्लान एक बार फिर पेश किया। कारगिल के रास्ते सियाचिन की वापसी एक हुब्बुल वतनी के जज्बे पर मबनी सोच थी, जिसके लिए जाहिर है उनकी हुब्बुल वतनी और जज्बे पर शक करने की कोई वजह नहीं। लेकिन हुब्बुल वतनी और जज्बा किसी काम को शुरू करने की वजह तो हो सकता है, लेकिन इसकी कामयाबी की जमानत हरगिज नहीं। कामयाबी की जमानत किस चीज से मशरूत थी, इस बात का आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को अच्छी तरह अंदाजा था। इसीलिए उन्होंने ये मंसूबा असेसमेंट के लिए मुतल्लका शोबों को भेजा, ताकि देखा जा सके कि ये मंसूबा कितना मुमकिन कामयाबी के करीब और कितना दूर है। तो पहले यह मंसूबा प्लानिंग डायरेक्टोरेट के पास गया, इसके बाद रिव्यू के लिए DG मिलिट्री ऑपरेशंस के पास गया और आखिर में कंप्रीहेंसिव स्टडी के लिए कारगिल प्लान ISI के एनालिसिस विंग के पास आया। इस स्टडी में एयरफोर्स, नेवी, SSG और फौज के दीगर शोबों के जहांदीदा प्रोफेशनल्स शरीक थे। इन तमाम अफसरान ने एक मुकम्मल रिव्यू के बाद इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। कहा गया टेक्निकली ये एक अच्छा प्लान है, यानी इसके जरिए हम कारगिल पर कब्जा तो कर लेंगे, लेकिन स्ट्रेटजिकली ये एक नाकाम प्लान है, यानी इस कब्जे को बरकरार रखना मुमकिन नहीं होगा। ISI की टीम ने अपनी ये रिपोर्ट सील बंद करके GHQ में जमा करवा दी। ISI के वो ऑफिसर जर्नल जो कारगिल प्लान पर अमल करना चाहते थे, उन्होंने इस बात का बुरा मनाया। उन्होंने असेसमेंट टीम के एक मेंबर को अपने दफ्तर बुलाया और गुस्से से कहा, तुम बाहर से पढ़कर आने वाले मुझे बताओगे कि स्ट्रेटजी क्या होती है? ये जनरल इसलिए ऐसा कह रहे थे क्योंकि वो एक बार पहले इससे मिलता जुलता प्लान कामयाबी से मुकम्मल कर चुके थे।
جی ہاں، انہی نے 1988 میں جب وہ بریگیڈ کمانڈر تھے، لائن آف کنٹرول کے اندر بھارتی قبضے والے علاقے میں جا کر کارگل کے ایریا میں 28 بلند ترین چوٹیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان میں سے بہت سی چوٹیاں بشمول بلند ترین چوٹی 5353 آج بھی پاکستان کے پاس ہے۔ تو یہ جنرل جن کا کارگل پلان مسترد ہوا اور جنہوں نے بطور بریگیڈ کمانڈ بھارتی قبضے والے علاقے کی 28 چوٹیوں پر قبضہ کیا تھا، میجر جنرل عزیز خان تھے۔ ان کا پلان منظور نہیں ہوا تھا، لیکن وہ اپنے منصوبے کی کامیابی پر یقین رکھتے تھے، جس کے لیے اب انہیں موقع کی تلاش تھی۔ اور یہ موقع ان کی توقع سے بھی بہت جلدی آ گیا۔ جس سال ان کا منصوبہ مسترد ہوا، اسی سال اکتوبر میں نواز شریف نے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت سے استعفیٰ لے لیا اور نئے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف بن گئے، جو جنرل عزیز کے بہت قریبی دوست ثابت ہوئے۔ اس استعفے اور تبدیلی کی پوری کہانی ہم آپ کو دکھا چکے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر کرنل اشفاق حسین کے مطابق جنرل مشرف جب آرمی چیف بنے تو ایف سی این اے کے کمانڈر میجر جنرل جاوید حسن لائن آف کنٹرول عبور کرنے کی منصوبہ بندی کر چکے تھے۔ انہوں نے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل عزیز خان اور 10 کور کے کمانڈر جنرل محمود کو قائل بھی کر لیا۔ جنرل عزیز تو پہلے ہی اس پلان سے متفق تھے، اس کے بعد جنرل مشرف کو راضی کرنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ جو تھوڑی بہت مشکل تھی اس کو جنرل جاوید نے زبانی کلامی حل کر لیا۔ میجر جنرل جاوید امریکہ میں پاکستان کے ملٹری اتاشی رہے تھے۔ انہوں نے جنرل مشرف کو بتایا کہ امریکی دراصل بھارتیوں سے نفرت کرتے ہیں، اگر ہم کچھ کر سکیں تو وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ جنرل مشرف اپنے جوانوں کے تحفظ کی ہدایت کر کے منصوبے سے متفق ہو گئے اور اس بات سے بھی متفق ہو گئے کہ اس پلان کا علم سیاسی قیادت تو دور کی بات، فوج کی سینئر قیادت کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کرنل اشفاق ہی کے مطابق یہ آپریشن کارگل دراصل 4 جرنیلوں ہی کا منصوبہ تھا، باقی فوج اس کے آغاز سے لا علم تھی۔ اکتوبر 1998 میں جنرل مشرف نے انفارملی کارگل آپریشن کی منظوری دی، جسے آپریشن کوہ پیما کا نام دیا گیا تھا۔ اس آپریشن کو ہیڈ جنرل عزیز کر رہے تھے، جبکہ فرنٹ لائن پر جنرل جاوید حسن تھے جو ایف سی این اے کے کمانڈر تھے، اور انہی کے انڈر این ایل آئی یعنی ناردرن لائٹ انفینٹری تھی۔ یاد رہے کہ دراصل کارگل کی ساری جنگ اسی این ایل آئی کے جوانوں نے لڑی تھی۔ یہ فورس اس وقت پاکستان کی ریگولر آرمی کا حصہ نہیں تھی، بلکہ پیراملٹری فورس کا ایک درجہ رکھتی تھی۔ تو یوں این ایل آئی کے جوانوں نے اپنے جنرل جاوید حسن کی کمانڈ میں یہ آپریشن ایک زبانی اجازت پر شروع کر دیا۔ لائن آف کنٹرول کے دوسری طرف پاک فوج کے جوانوں نے پوسٹیں قائم کرنا شروع کر دیں۔ لیکن یاد رہے کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف اس سے تھوڑی سی مختلف کہانی سناتے ہیں۔ اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں وہ بتاتے ہیں کہ دراصل انہوں نے اور باقی 3 جرنیلوں نے یہ منصوبہ نہیں بنایا تھا، بلکہ واقعہ یہ تھا کہ ان دنوں بھارتی فوج سیاچن اور کارگل پر کچھ غیر معمولی نقل و حرکت کر رہی تھی۔ بھارتی فوج ان دنوں بڑی تیزی سے سنو سکوٹرز، سنو موبائلز اور انتہائی بلندی پر کام آنے والے اسپیشل ہتھیار حاصل کر رہی تھی۔ ان کے وزیر دفاع جارج فرنانڈس 1998 کے شروع اور درمیان میں سیاچن اور کارگل کے بار بار چکر لگا رہے تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ بھارت کسی آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ جنرل مشرف کے مطابق دراس اور کارگل کے درمیان ہماری دفاعی پوزیشنز میں گیپس تھے، اس لیے ان درمیانی گیپس کو فل کرنے کے لیے 10 کور اور ایف سی این اے کے کمانڈر جنرل جاوید حسن نے جنوری 1999 میں فارملی پلان پیش کیا، جسے انہوں نے اپروول دے دی۔ جنرل مشرف کے مطابق اپریل 1999 تک لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ 120 کلومیٹر کے ایریا میں 100 کے قریب پوسٹیں قائم کر لی گئی تھیں اور ہر پوسٹ میں 10 سے 20 جوان تعینات تھے۔ جنرل مشرف کے بقول لائن آف کنٹرول کے پار سینکڑوں مربع کلومیٹر کے علاقے میں پاکستانی فورسز نے نہیں بلکہ مجاہدین نے مورچے بنا رکھے تھے۔ لیکن ستم یہ ہے کہ جنرل مشرف کے اس دعوے کو اس وقت کے آئی ایس آئی کے ڈی جی انالیسس لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز مسترد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں میٹنگ میں ڈی جی ایم او نے خود بتایا تھا کہ ایسا صرف دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس پر جنرل شاہد نے اس میٹنگ میں اعتراض اٹھایا کہ یہ بات کسی سے چھپی نہیں رہے گی کہ وہاں دراصل مجاہدین نہیں، ہماری فورسز ہیں۔ جنرل شاہد عزیز اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک میں لکھتے ہیں کہ اس بات پر ڈی جی ایم او توقیر ضیاء نے ان کی تائید کی، لیکن جنرل عزیز خان ان سے ناراض ہو گئے۔
کرنل اشفاق اور سینئر صحافی نسیم زہرا بھی جنرل مشرف کے اس دعوے کو کہ پوسٹیں لائن آف کنٹرول پر تھیں اور لائن آف کنٹرول کے پار صرف مجاہدین تھے تسلیم نہیں کرتے۔ یہاں یہ بات بتانا بھی اہم ہے کہ لائن آف کنٹرول کشمیر کے درمیان وہ لائن ہے جو مقبوضہ کشمیر اور پاکستانی حصے آزاد کشمیر کو الگ کرتی ہے۔ یہ مستقل سرحد نہیں، ایک متنازعہ علاقے کی عارضی جنگ بندی لائن ہے۔ اسے عالمی طور پر لائن آف کنٹرول تسلیم کیا جاتا ہے، نہ کہ انٹرنیشنل بارڈر۔ اس لائن کے ایک طرف مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج ہے تو دوسری طرف آزاد کشمیر میں پاکستانی فوج۔ تو اگر پاکستان اور بھارت میں سے کوئی بھی فوج اسے کراس کرنا چاہے تو اسے پہلے اپنی حکومتوں سے اجازت لینا ہوتی ہے، کیونکہ لائن آف کنٹرول کراس کرنے کا مطلب کھلی جنگ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آپریشن کوہ پیما کے لیے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے وزیر اعظم یا سیکرٹری دفاع سے باضابطہ اجازت نہیں لی تھی۔ اس بات کو جنرل مشرف اپنی کتاب اور بعد کے انٹرویوز میں تسلیم کرتے ہیں کہ جنوری تک وزیر اعظم نواز شریف کو اس آپریشن کے بارے میں بتانا ضروری نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک لوکل ٹیکٹیکل آپریشن تھا اور نیڈ ٹو نو بیسس پر، یعنی جہاں جس کو جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا بتا دیا جاتا تھا۔ وزیر اعظم اس وقت کے جو الیکٹڈ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے، ان کی منظوری لی گئی تھی؟ ناؤ دیکھیں، وزیر اعظم چھوڑیں، آرمی چیف جب بھی لائن آف کنٹرول پہ ادھر کہ ایکٹیو لائن آف کنٹرول تھی، روزانہ فائرنگ ہو رہی ہوتی تھی، روزانہ ادھر سیاچن میں ایکشن ہو رہے ہوتے تھے، یہ چل رہے تھے، برسوں سے چل رہے تھے یہی ایکشن۔ تو ان کی کوئی پرمیشن انیشل سٹیجز میں اگر کوئی لائن آف کنٹرول کے اوپر موومنٹ کرنی ہے، لائن آف کنٹرول کو آکیپائی کرنا ہے، اسٹرینتھن کرنا ہے، کہیں سے ٹروپس ودرا کر کے دوسری جگہ لے کر جانے ہیں، کوئی پرمیشن اکارڈنگ ٹو امپورٹنس اس کی پرمیشن لی جاتی ہے۔ ایسے نہیں کہ ہر چیز کی پرائم منسٹر کے پاس جا کر تو نہیں، ہر چیز کی تو آرمی چیف سے بھی پرمیشن لی جاتی ہے۔ بہرحال آپریشن کے پہلے مرحلے میں جوانوں کو لائن آف کنٹرول کے پار پہنچانا شروع کر دیا گیا تھا، لیکن اس وقت جوانوں کو آگے پہنچانے سے بھی مشکل کام اسلحے اور خوراک کو مورچوں تک پہنچانا تھا، کیونکہ اتنی بلندی پر ہزاروں کلو گرام وزنی توپوں اور گولوں کو ٹرکوں پر لاد کر پہنچانا ناممکن کام تھا۔ لیکن اس مسئلے کا ایک حل تھا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ISPR کرنل اشفاق حسین لکھتے ہیں کہ پاکستان نے روس سے MI-17 ہیلی کاپٹرز منگوائے تھے۔ یہ زبردست ہیلی کاپٹر تھے اور انہیں FCN ہی کو دیا گیا تھا، وہی FCN جس کے کمانڈر میجر جنرل جاوید حسن تھے۔ لیکن اس ویڈیو بہت بڑی ہے، تقریباً یہ 2 پارٹس میں ہے، اور پہلا پارٹ ہم نے یہ دیکھ لیا، اور جہاں تک سمجھ آئیے کارگل وار کی جو سٹارٹنگ تھی وہ کس طرح ہوئی، اور جو ہمارے جنرلز پاکستان کے جنرلز سے انہوں نے محدود طریقے سے یہ کچھ جو جنرل سے ان لوگوں کا پلان تھا کہ ہم لوگ جو ہے آکوپائڈ کشمیر پہ قبضہ کریں، اور کچھ جو ہے مخالف تھے جو کہ یہ ایویڈنس دے رہے ہیں کہ اس ٹائم کے جو سچویشن تھی، اس ٹائم کے جو حالات تھے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ کچھ مخالف تھے اس پلان کے کہ یہ پلان زیادہ دیر تک نہیں چل پائے گا، اور کچھ جو تھے وہ مشرف صاحب کے ساتھ تھے۔ تو یہ کچھ بڑے جرنلز 4-5 جرنلز کا پلان تھا، اور یہ کتنا سود مند ثابت ہوا، کتنا جو ہے فائدہ اس کا ہوا اور کتنا نقصان ہوا، اور انڈیا کا کیا فائدہ ہوا، انڈیا کا کیا نقصان ہوا، اس کے لیے یہ اگلی ویڈیو میں اس کا ہم ریئیکشن کریں گے اور دیکھیں گے۔ لیکن جہاں تک یہ ابھی بتایا گیا ہے اس میں ابھی کارگل وار کی تیاریاں تھیں، اور جو سامان تھا، ہتھیار تھے، ویپنز جتنے بھی تھے، وہ بارڈر پر پہنچانے کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنی گورنمنٹ سے بھی اس کو علم نہیں تھا اس ٹائم پہ کہ اتنی بڑی جو وار ہے وہ ہونے جا رہی ہے پاکستان کے پلان سے۔ تو یہ سیکریٹ پلانس ہوتے ہیں، اور ہم جس طرح کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے چل کے کیا ہونا ہے، اس کے لیے ہم کافی، میں بھی امید رکھتا ہوں کہ بہت جلد اس پہ میں ریئیکشن کروں گا پارٹ 2 پہ، اور انڈیا کی طرف سے کیا ہمیں رسپانس آیا کارگل وار کا، کیا نقصان انڈیا کا ہوا، کیا پاکستان کا ہوا، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے۔ حقیقت میں جو ہے جنگ کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوتی،
دونوں جو بھی حریف ہوتے ہیں ان میں جو وار ہوتی ہے وہ نقصان ہی کرتی ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو نقصان ہوتا ہے، فائدہ کسی کا نہیں ہوتا۔ دونوں کی جو اکانومی ہے وہ گرتی ہے، اس کے ساتھ کے جو دیش ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سپلائی نہیں دیتے، ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس طرح سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس پہ ہم ڈسکس ضرور کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، بہت جلد ملتے ہیں، اللہ حافظ۔